Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अकबर ख़ान साहब का, जो कि जमात अहमदिया इस्लाह पसंद के बहुत सरगर्म कारकुन हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि पहले वो अहमदी जमात निज़ाम आलमगीर जो कहलाती है उससे जुड़े हुए थे, जो अंडर द खिलाफत सिस्टम ऑफ मिर्ज़ा मसरूर साहब चल रही है आजकल। तो उनसे उनके हालात ज़िंदगी और हालात वाक़यात के रिगार्डिंग जानकारी लेंगे। तो आए मोहतरम अकबर ख़ान साहब, वेलकम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर फैसल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया है। और अब मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू, अपना तारफ़ तो आपने मेरा करवा ही दिया है कि मैं पहले कब्रस्तानी जमात के साथ था। अब मैं इस्लाह पसंद जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो गया हुआ हूँ 5-6 महीने से। तो मज़ीद आप सवाल करें, मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा। जी, खुश आमदीद अकबर ख़ान साहब। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने जिस घराने में जन्म लिया है माशाल्लाह, वो किस अकीदे के थे, क्या उनका मज़हब था और क्या फ़िरक़ा था? सबसे पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। जी सर, अमीर फैसल साहब, मैं जमात अहमदिया कादियान कह लें या कब्रस्तानी जमात कह लें, उस उनमें मैंने जन्म लिया। और मेरे दादा भी पैदाइशी अहमदी हैं और मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी अहमदी हैं। और हम लोग कादियान से रबवा हम गए थे जब पाकिस्तान बना था, तो वहीं पे रबवा में ही मैं पला बड़ा हूँ। पैदा तो मैं वहाँ नहीं हुआ, वो एक दूसरा इलाका था, वहाँ मेरे वाले साहब की जॉब थी, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था। लेकिन मेरी तालीम जो है वो रबवा की है और रबवा में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। और मेरे वालिद साहब एक ज़माने में जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, गालिबन 1963 में कुछ अरसा के लिए। तो वो उन्होंने मुझे बचपन में बताया था, क्योंकि 65 में मेरी सिस्टर पैदा हुई थी, तो वो 65 में फैमिली प्लानिंग सीनियर पॉपुलेशन ऑफिसर थे। तो इसलिए मैं ये कयास करता हूँ कि वो 63-62 में उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं। तो वो उन दिनों में उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब को फालिज था और वो कुछ भी काम वगैरह नहीं कर सकते थे, इवन अपने जिस्म की सफाई, अपनी पोटी वगैरह भी साफ़ नहीं कर सकते थे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया है कि मैं उनकी पोटी वगैरह भी साफ़ करता रहा हूँ। तो उन्होंने तो फ़ख्रिया अंदाज में बताया था, क्योंकि उन्होंने वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, तो उन्होंने खिदमत का सर अंजाम दी है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझ पर यह हकीकत खोली है, मैंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ी हैं और सब कुछ बग़ौर जायज़ा उसका मुतालिया किया है, और मुझ पर यह अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दिया है कि वो मुस्लिम मौद नहीं थे। और लेकिन मेरे वालिद साहब को तो अपनी नीयत का स्वाब मिलेगा ही मिलेगा। और जो मुझे अल्लाह ताला ने हकीकत बताई है, इसलिए मैंने वो जाली मुस्लिम मौद को छोड़ के तो जो असली ज़की ग़ुलाम है हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम, उनकी बैत कर ली है और उनके साथ शामिल हो गया हूँ। और मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अकबर ख़ान साहब, सुन के बहुत खुशी हुई कि आपके एल्डर्स ने, आपके बड़ों ने मुस्लह मऊद अलैहिस्सलाम, सेकंड खलीफा ऑफ अहमदी जमात अलैहिस्सलाम की इतनी ज़्यादा खिदमत की हैं, तो वो तो फिर पक्के सच्चे जन्नती हैं माशाल्लाह। क्योंकि मौसूफ़ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के बेटे हैं और मुस्लह मऊद होने का दावा रखते हैं। ये अलग बात है कि खुदा ने ऐसा क्यों किया उनके साथ कि उन्हें ऐसी तबीयत ख़राब हो गई कि ऐसी खिदमत भी लेनी पड़ी। तो बहरहाल वो जन्नती थे। सर, आप ये बताएं कि जब माशाल्लाह आपकी पैदाइश अहमदी जमात निज़ाम घराने में हो गई, तो आपका बचपन, तालीम और आपकी एज कितनी है सर फ़िलहाल? और आप अहमदी जमात निज़ाम को कैसा समझते थे अपने बचपन में, अपने नौजवानी में, और कितना समर्पित थे, मतलब कितना उनके साथ थे? खलीफा साहब के लिए आपकी अकीदत क्या थी और अहमदी जमात निज़ाम में आपको क्या क्या अच्छा लगता था? बताएं, शुक्रिया। जी अमीर फैसल साहब, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं 53 ईयर का हूँ इस वक्त। और
بچپن سے ہی ربوہ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہاں میری تعلیم بھی وہیں کی ہے اور میں وہیں پڑھتا رہا ہوں، اور ربوہ میں ہی ساری مسجدوں میں، ہم مسجد اقصیٰ میں، مسجد مبارک میں وغیرہ نماز پڑھا کرتے تھے اور کوارٹروں میں رہا کرتے تھے. تو ہمیں تو جو کچھ بتایا گیا تھا مذہب کے بارے میں وہی میں سب جانتا تھا، اس سے زیادہ نہیں میں جانتا تھا. نمازیں پڑھنی، خلیفوں کے پیچھے، خلیفوں کو اچھا سمجھنا. اور جب میں 12 10 12 سال کا تھا تو میں اپنی دادی جان کے گھر میں تھا، اور اس وقت خلیفہ ثالث کا زمانہ تھا، 74 78 کی بات ہے. تو ایک دن میری دادی جان کہتی ہیں کہ حضور نے کہا ہے کہ اب آئندہ مجدد نہیں آئے گا کیونکہ خلافت چل پڑی ہے. نہ تو مجھے مجدد کا پتہ تھا، نہ مجھے خلافت کا پتہ تھا، میں تو ایک بچہ تھا. خیر مجھے وہ بات یاد ہے آج تک نا. تو پھر میں اپنے والد صاحب سے بھی میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ خلیفہ اول جو حکیم نور الدین صاحب تھے، ان کے بیٹوں کو کیوں جماعت سے اخراج کر دیا گیا تھا؟ تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ ناخلف بیٹا تھا، اسی طرح یہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے بھی ناخلف بیٹے تھے. لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حکیم نور الدین صاحب کی تصویر تو خلفاء کی تصویروں کے ساتھ ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام نے تو ان کو بہت اچھا کہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کے بیٹے اس طرح کے کیوں نکلے؟ یہ میرے ذہن میں سوال آتے رہتے تھے، بچپن میں سوچتا رہتا تھا ان چیزوں کے بارے میں. بہرحال پھر میں جب قرآن پڑھتا تھا، یا قرآن میں جو خلفاء کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے بارے میں جو میں پڑھتا تھا، تو وہ سادگی، وہ چیز مجھے ربوہ میں نظر نہیں آتی تھی. اب دیکھ لیں آپ، ربوہ میں جائیں تو جہاں وہ قصر خلافت ہے، قصر کہتے ہیں محل کو، خلافت کے جو محل ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں وہ دارالصدر میں. اور باقی ربوہ دیکھ لیں آپ، غریب غربا چھوٹے چھوٹے، اب تو بڑی بڑی کوٹھیاں بن گئی ہیں جب سے لوگ یہ یورپ میں آئے ہیں. لیکن پہلے 78 کی اگر آپ بات کریں تو باقی لوگ بڑے غریب لوگ تھے. 78 کی بات کریں تو اب تو خیر ربوہ بہت ترقی کر گیا، بڑے دوسرے محلوں میں بڑی بڑی عظیم الشان قسم کی کوٹھیاں بن گئی ہیں. لیکن اس وقت میں صرف یہ قصر خلافت، یعنی کہ خلافت کے جو محل تھے نا، یہ علاقہ بہت ایڈوانس تھا. گاڑیاں تھیں ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، اور ہم لوگ سائیکلوں پر ہوتے تھے. تو یہ چیز میرے ذہن میں رہتی تھی کہ ہم قادیان سے کٹھے آئے ہیں، یہ لوگ بہت امیر ہیں اور ہم لوگ بہت غریب ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ مجھے اس بات کی بہرحال سمجھ نہیں لگی. لیکن میں نے کچھ اور وہ دیکھا، امور عامہ میں کس طرح سختی کرتے ہیں. عزیز بھامڑی صاحب کا زمانہ میں نے دیکھا کہ ربوہ میں مارتے تھے، کوئی گالی بھی نکالتا تھا تب بھی مار پڑتی تھی. مطلب کوئی کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا تھا، جماعت سے اخراج کر دیتے تھے، سزائیں دیتے تھے. تو یہ اس طرح کی سزائیں. پھر میں نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ لا اکراہ فی الدین ہے، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ کر سکتے ہو، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو. لیکن یہاں پہ نہ کسی سوال کی اجازت تھی، نہ کسی جواب کی اجازت تھی. بس آپ نے وہی کام کرنا ہے جو خلیفہ نے کہہ دینا ہے، خلیفہ وقت نے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی کام نہیں کر سکتے آپ، ورنہ آپ وہ نافرمانی کے زمرے میں آ جائے گا. وہ پھر لا اکراہ فی الدین کہاں گیا؟ پھر میرا سوال یہ ہے، لا اکراہ فی الدین کہاں گیا؟ پھر دوسری بات جو میں نے بہت بچپن میں، اپنے بچپن سے آج تک میں دیکھتا آیا، وہ میں نے یہ دیکھی کہ اطاعت. مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ اطاعت کا مطلب کیا ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت تو کرنی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات نہیں آپ کر سکتے، کوئی آپ سوال نہیں کر سکتے، کیا یہ بھی اطاعت کے زمرے میں ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. پھر وہ جو ہمارا نظام تھا چندوں کا، جو تحریکیں بنی ہوئی ہیں، جو انصار اللہ، لجنہ، ناصرات، خدام الاحمدیہ، اطفال الاحمدیہ، مطلب یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ کیا نظام تھا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح، جیسے آپ قید میں ہو، آپ کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دروگا کھڑے ہوئے ہیں. یہ خیال آتا تھا مجھے. تو اسی دوران پھر میں جب 22 23 سال کا تھا تو میں جرمنی آ گیا تھا.
جی امیر فیصل صاحب میں نے دیکھ لیا. میں چھوٹے کلپ کروں گا. میں پھر 22-23 کا سال کا تھا, میں جرمنی آ گیا تھا. جرمنی میں کچھ عرصہ رہا ہوں, تقریباً 18 سال ادھر رہا ہوں. تو ادھر 18 سال رہنے کے بعد میں اب پچھلے 11-12 سال سے یہاں لنڈن میں رہ رہا ہوں. تو اب آپ سوال کریں پلیز. محترم اکبر خان صاحب، سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز جماعت نظام، جن کو مصلح موعود بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں، چیف آف اسٹاف آرمی، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، فرقان فورس بنائی تھی انہوں نے، اور ممبرز کو موقع دیا تھا کہ مجاہد بھی بنے. وہ بندوقیں وغیرہ چلانی سکھائی تھی، بہت سارا ان کے مشنز تھے. تو کیا آپ یا آپ کی فیملی کے کوئی ممبر فرقان فورس کا حصہ رہے ہیں اور مجاہد اعظم بننے کی سوچی یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ. فیصل صاحب فرقان فورس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. کوئی ہماری فیملی کا کوئی ممبر تھا فرقان فورس میں یا نہیں تھا، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے. میرا نہیں خیال، میرے ذہن میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہماری فیملی میں سے فرقان فورس میں گیا ہو. میں نہیں جانتا اس بارے میں. محترم اکبر خان صاحب، ویسے ایسا محسوس ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ ماشاءاللہ آپ بچپن سے، نوجوانی سے ہی دنیا داری کی طرف زیادہ رہے ہیں، اور مذہبی خدمات آپ نے شاید کم انجام دی ہیں، خصوصی طور پہ احمدی جماعت نظام کا بھی شاید آپ نے کوئی کام نہیں کیا. خیر، وہ تو ایک الگ باتیں ہو گئیں. اکثر کر کے لیڈیز سے بات چیت میں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ احمدی نظام جماعت یہ جو عالمگیر ہے، جو اس کے ممبرز ہیں، انہیں اس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں کہ جو ادر دین احمدیز مسلم ہیں، مطلب جو ویسے مسلمان کہتے ہیں، جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، ان لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی، اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں، ملا لوگ بدترین مخلوق ہیں اس دنیا جہان کی. کل ملا کے ان سے بات کرنے کی بھی ممانعت ہے، سرکل بنانا تو بہت دور کی بات ہے. تو کیا آپ کو بھی یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ مسلمانوں سے باتیں نہیں کرنی ہیں، ان سے تھوڑا سا دور رہنا ہے؟ اور مسلمانوں کے لیے آپ کے خیالات کیا تھے؟ بتائیں، شکریہ. جی سر، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا نا، تو مجھے قرآن سے یہ پتہ چلا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہو. لیکن جماعت احمدیہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ جماعت سے باہر شادی نہیں کر سکتے. آپ کسی لڑکی کو تو جماعت میں لا سکتے ہو، اس کو احمدی کر لو، یا کسی لڑکے کو احمدی کر لو، پھر اس سے شادی کر لو. لیکن یہ مجھے تضاد جو ہے نا، یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہو، لیکن احمدیت کے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی تھی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے بہت جماعت کے کاموں میں بھی حصہ لیا ہے، اور بچپن میں بھی میں بہت زیادہ مسجدوں میں جایا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا. لیکن ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک جوانی میں آ کے میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تھا. میں اتنا ان کے ساتھ اٹیچ نہیں تھا، کیونکہ مجھے یہ چیزیں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. مجھے پابندی اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے قید اچھی نہیں لگتی تھی. اگر کوئی بات مجھے کوئی کہتے تھے کہ نہیں، نو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، سو I was not in that condition that I accept those things of kind of things that I have to do that. No, I do not have to do anything. I must not have to do anything. تو مجھے کوئی لازمی بات کوئی کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا تھا. یہ میری فطرت میں شامل ہے. تو اکبر خان صاحب، کیا آپ نے کوشش کی کہ خلیفہ جی کا حکم بجا لائیں اور کسی ادر کاسٹ کی لڑکی کو اپنی منکوخہ بیوی بنائیں اور اس کو احمدی کریں؟ تو آپ کی شادی احمدی جماعت نظام ہی کی کسی لڑکی سے ہوئی ہے یا ادر دین احمدی جماعت نظام؟ بتائیں سر، شکریہ. باقی دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ مسلمانوں سے دور رہنا ہے. یہ بات تو کسی نے نہیں کہی تھی مسلمانوں سے دور رہنا ہے. شادی کی بات کہتے تھے کہ ان میں شادی نہیں کرنی. اور دوسری یہ ہے کہ ان کو اس لیے نہیں، وہ اچھا سمجھتے تھے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں ماننا، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ بات بھی کہی جاتی تھی. تو میری طبیعت ذرا ڈیفرنٹ تھی، تو
تو میرے تو دوست بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اور اس طرح میں تو ان لوگوں کو ملتا تھا، ان سے باتیں بھی کرتا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جرمنی میں بھی میرے دوست ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی میرے دوست سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، میری سب کے ساتھ دوستی ہے۔ جی فیصل صاحب، میری شادی، جو پہلی شادی میری، اب دوسری شادی ہے، جو پہلی شادی تھی وہ احمدی نظام میں ہوئی تھی، ربوہ کی لڑکی تھی، وہ جرمنی میں آئی تھی، 4 سال میرے ساتھ رہی، 4 سال کے بعد ہماری ڈائیورس ہو گئی۔ اس میں سے میرا ایک بیٹا تھا، وہ نظام جماعت کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتی تھی اور میری شکایتیں لگایا کرتی تھی۔ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں اس وقت کام کرتا تھا جرمن لوگوں کے ساتھ، اور جرمن لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تھا میرا، تو وہ سمجھتی تھی کہ شاید میرا کوئی کریکٹر برا ہے۔ میرا کریکٹر بالکل نارمل ہی تھا، جیسے عام لڑکوں کا ہوتا ہے، نہ تو میں بہت نمازی تھا اور نہ ہی میں برا تھا، ٹو بی آنیسٹ۔ لیکن وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کو اپنے نیچے لگاؤں، اور اس کا کیس آتے ہی پاس ہو گیا اسائلم کا، اور اس نے مجھے، میرا کیس پاس نہیں ہوا تھا، اس نے مجھے نیچے لگانے کی کوشش کی، تو میں نیچے لگنے والا تھا نہیں، میری نیچر میں یہ چیز نہیں ہے، تو اس لیے میرا اس کا جھگڑا رہتا تھا۔ 4 سال کے بعد میری اس کی ڈائیورس ہو گئی، اور 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میری دوسری بیوی دی، یہ بہت نیک شریف ہے، یہ بھی جماعت احمدیہ سے ہی اس کا تعلق ہے، اور یہ لاہور کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ انگلینڈ میں ہی بڑی ہوئی ہے، اور بہت نیک شریف لوگ ہیں یہ، اور ان کے ساتھ پھر میری شادی ہو گئی، الحمدللہ۔ اب ہماری شادی کو 23-24 سال ہو گئے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل خوش ہیں ہم۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ کنورٹ ہو کے اصلاح پسند جماعت میں آ گئی ہیں، وہ بھی ان کے سسٹم سے بڑی تنگ تھیں کہ ہر وقت یہ فون کرتے تھے یہ لوگ، کبھی میٹنگوں کے لیے، کبھی چندے کے لیے، کبھی ایک کا فون آ رہا ہے، کبھی دوسرے کا آ رہا ہے، مطلب زندگی حرام کی ہوئی تھی انہوں نے۔ محترم اکبر خان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھا، ان سے تربیت بھی حاصل کی، وہ بھی خدا کے فضل و کرم سے فیملی کو چندہ دیتے ہوں گے سر، تو کیا وہ آپ کو بتاتے تھے، اچھی باتیں کیا بتاتے تھے کہ آخر ان کو فیملی سے کتنی عقیدت ہے، کیا فیملی کی اچھائیاں ہیں جو وہ اتنا چندہ جات دیتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بتایا کہ شاید 6 مہینے پہلے ہی آپ نے سسٹم چھوڑا ہے وہ، تو آپ کو کیا کیا اچھا لگتا تھا؟ کچھ تو اچھا لگتا ہوگا ایک فیملی کا کہ آپ انہیں چندہ جات دیتے تھے، جو بھی آپ کی سورسز آف انکم ہوگی اس میں سے پیسہ دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے سر۔ تو آخر لگ بھگ آپ کتنا پیسہ دیتے تھے اور کیا عقیدت رکھتے تھے اس وقت؟ پلس کیا آپ نے بہشتی مقبرے میں زمین بک کرا رکھی تھی سر، اس کے پیسے دے رکھے تھے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ بہشتی مقبرے میں تو میں نے زمین بک نہیں کروائی تھی، لیکن میری امی نے کروائی تھی، وہ موسیہ تھیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں انگلینڈ میں رہتا تھا، جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ جرمنی میں تھیں، تو میری فیملی کینیڈا گئی ہوئی تھی، تو وہ کینیڈا سے ان کی لینڈنگ تھی اسی دن، تو میرے دوست نے میری فیملی کو پک کیا، اور میں بائی روڈ جرمنی جا رہا تھا، فرینکفورٹ، اپنی والدہ کے لیے، کیونکہ وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی۔ تو جب میں فرانس بیلجیم کراس کر رہا تھا، تو اس وقت میری فیملی ادھر لنڈن میں لینڈ ہوئی تھی ٹورنٹو سے، تو دیکھ لیں یہ سارا، وہ میں بائی روڈ گیا تھا، میں فرینکفورٹ پہنچا، اور پھر میرے بھائی نے کہا کہ یار آپ ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے جاؤ، یہ کیونکہ یہ موسیاں ہیں، وہاں پہ ان کی تدفین ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی کے پاس، ایک بھائی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اس کا ایمبیسی میں جمع تھا، اور دوسرا بھائی کہتا تھا نہیں آپ چلے جاؤ، میرے پاس کارڈ بھی تھا، وہ جو ہوتا ہے غیر ملکیوں کا پاکستانی کارڈ بنا ہوتا ہے 10 سال کا، اوورسیز کارڈ، تو میرے پاس پاسپورٹ بھی ویلڈ تھا، تو میں چلا گیا پاکستان۔ اور جب پاکستان ربوہ پہنچے تو ڈیڈ باڈی، ایک تو جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے کوئی رسپیکٹ نہیں کی، وہ ڈیڈ باڈی کو اتارتے ہوئے ایسے پھینکتے ہیں تابوت کو، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے جیسی رسپیکٹ یہاں پہ کی جاتی ہے۔ ایک تو میں نے یہ میرا بہت تجربہ غلط ثابت ہوا کہ وہاں ڈیڈ باڈی نہیں لے کے جانی چاہیے، اور دوسرا مجھے جب وہ ان کی تدفین کے لیے ان کو دفن کیا جا رہا تھا یا ان کا کتبہ لگنا تھا، تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ وہ 30,000، وہ جماعت والے کہتے ہیں آپ کی امی کا بقایا رہتا ہے، وہ دیں گے تو کتبہ لگے گا۔ تو میں نے کہا لے لو یار، کتبہ 30,000 لے لو۔
تو میں نے تو اپنے آپ کو موسی نہیں کروایا ہوا. ان کو موسی کرنا تو یہ ہے کہ جیسے یہ قبرستانی بجو ہیں, یہ تو مرے ہوں کے بھی پیسے کھاتے ہیں. یہ ان کے پاس کیا کرنا ہے, انہوں نے جنت تھوڑی دینی ہے. وہ جو جنت یہ دے رہے ہیں وہ مجھے پیسے دے دیں, میں ان کو دے دیتا ہوں زبانی جنت. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فیصل صاحب کہ میں احمدیت قبرستانی جماعت سے, جماعت اصلاح پسند میں کیوں شامل ہوا. اس کی ایک وجہ ہے کہ میں نے ایک دن حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا خطبہ سنا یوٹیوب پر. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ مسلم موت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو مسلم موت تو بڑی دیر ہو گئی, 1965 میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ عجیب سی بات مجھے لگی. تو میں کیوریس ہوا اس چیز کے لیے, تو میں نے ان کے مزید خطبے سننے شروع کر دیے. تو میں نے کافی ان کے خطبے سنے, اتنے خطبے سنے, میں نے کہا یار ان کی باتیں تو ساری صحیح ہیں. تو پھر میں نے کچھ اور لوگوں کے بھی خطبے سنے, پھر میں نے مزید اس کو ڈھونڈنا شروع کیا, پھر میں نے کتابیں چیک کرنی شروع کی جو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام پوائنٹس آؤٹ کرتے تھے, وہ میں نے پوائنٹ دیکھنے شروع کیے کتابوں میں سے. تو مجھے پتہ چلنا شروع ہوا کہ یار یہ سچے ہیں, یہ ہر بات سچ بول رہے ہیں, کچھ بھی جھوٹ نہیں بول رہے. میں نے سب چیک کرنا شروع کیا, تو مجھے ان کی ہر بات سچی لگی. میں ان کو بالکل, میں ان کا جھوٹ پکڑنا چاہتا تھا. اصل میں تو ان کا جھوٹ نہیں پکڑ سکا, لیکن انہوں نے مجھے پکڑ لیا. محترم اکبر خان صاحب, وہ بھی ہم باتیں کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا عقیدت کام کرتی تھی جب آپ کے ماں باپ بہت زیادہ چندہ جات دیتے تھے جماعت نظام کو, اور آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے کہ 50 ایئرس آف ایج تک دیے ہیں یقیناً, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. تو وہ کون سی عقیدت تھی جو آپ سے چندہ جات دلواتی تھی, وہ بتائیں. شکریہ. وہ چندہ جات کا یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنے چندے نافذ کیے ہیں. ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عقیدت میں چندے دیتے تھے اور دیتے ہیں اور دیں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ کسی بھی آپ مذہب میں چلے جائیں اس کو چندے کی ضرورت تو پڑتی ہے. کہ ہر مذہب میں یہ ازل سے ہوتا آیا ہے, کیونکہ جو جماعت کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کام چندے کے بغیر نہیں ہو سکتے. لیکن کوئی بھی نبی جو دنیا میں آئے ہیں انہوں نے بوجھ نہیں ڈالا کسی کے اوپر, لوگوں کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ لوگ بالکل ان کی کمریں ہی ٹوٹ جائیں. 48 چندے کسی نبی نے نہیں لگائے آج تک, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. چندے تو ہم دیتے تھے, لیکن یہ بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ 48 چندے, کہ ایک بندہ جاتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا, تیسرا فون آ جاتا تھا, ایک تحریک اور آ جاتی تھی, کبھی مریم فنڈ لگ جاتا تھا, کبھی فلانا فنڈ لگ جاتا تھا. یہ سب جگے ٹیکس ہیں. اسلام نے, دیکھیں, اسلام نے زکوٰۃ کا کہا ہے اور صدقے کا کہا ہے, زکوٰۃ کا کہا ہے, اور باقی اپنی طرف سے جو آپ کر سکتے ہو غریبوں کے لیے وہ کرو. دیٹس اٹ. حضرت مسیح علیہ السلام نے 2 چندے نافذ کیے تھے. چندہ عام, اس کی کوئی شرح انہوں نے نہیں لگائی تھی, اور ایک چندہ وصیت انہوں نے بعد میں لگایا 1905 میں. لیکن چندہ عام 1902 میں لگایا. یہ بھی مجھے اب پتہ چلا جب میں اصلاح پسند جماعت میں آیا ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چندے کس نے لگائے ہیں, یہ تنظیمیں کس نے بنائی ہیں. اب مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. محترم اکبر خان صاحب, آپ ماشاءاللہ 50 سال سے بھی زیادہ عمر تک چندے دیتے رہے ہیں, تو جو بھی کچھ آپ نے دیے ہوں گے, اور اب آپ نے بتایا کہ چندے ضروری بھی ہوتے ہیں, سر پھر کیا پرابلم ہے. تو لگ بھگ ماشاءاللہ آپ نے جتنے بھی چندہ دیا ہوگا آپ کے پیرنٹس کو, تو آپ چھوڑیں 50 سال کی ایج تک, یا یہ کہ جب سے آپ نے خود اپنا انکم, سورسز آف انکم شروع کی تھی, تو لگ بھگ کتنا چندہ دے دیا ہوگا آج تک. اور اسی کے ساتھ یہ سوال لے لیجئے کہ آپ نے جس فیملی کو چندہ دیا ہے, آخر آپ اس فیملی کے فالوورز کی تعداد پوری دنیا میں کتنی سمجھتے ہیں, کتنی جانتے ہیں, یا کیا جانکاری آپ کو ہے, بتائیں. شکریہ. جو میرے چندے دینے کی بات ہے نا, وہ میں آپ کو اپنے 2 بڑے بڑے چندے بتا دیتا ہوں جو میں نے زیادہ سے زیادہ دیے ہیں.
وہ جرمنی میں ایک دیا تھا، وہ جو 100 مساجد اسکیم کے تحت ایک تھا، اس میں نے 1000 یورو دیا تھا ایک دفعہ، اور لنڈن میں نے 900 پاؤنڈ دیا تھا مسجد کے اسکیم کے لیے۔ باقی جو چندہ عام ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں نا ہر مہینے، یہ ایکسٹرا چندے تھے جو یہ وعدہ جات لیتے ہیں کہ اب یہ اسکیم آ گئی ہے، اب 100 مساجد بنانی ہے۔ مسجدوں کے نام پہ ہی تو لوٹ رہے ہیں، اگر مسجد نہیں ہوگی تو یہ لوٹیں گے کیسے؟ لوگ سمجھتے ہیں یار بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، لیکن یہ مسجدیں بھی یہ مرزا فیملی کی بن رہی ہیں، یہ ان کی جائیداد پراپرٹی بن رہی ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ نہ تو وہ مسلم موعود تھے اور نہ ہی یہ خلافت ہے، کیونکہ خلافت تو یہ ہے ہی نہیں، خلافت غیر شرعی نبی کی نہیں ہوتی، خلافت ہمیشہ ہوتی ہے شرعی نبی کی۔ وہ اب میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کو ثبوت دوں گا، میں اس کا حوالہ دوں گا، قرآن کی روح سے بتاؤں گا آپ کو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے الہاموں سے بتاؤں گا، ثابت کروں گا کہ وہ مسلم موعود نہیں تھے، میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ اب میرے ساتھ تو ان کے مربی بات نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دے دیا الحمدللہ۔ یہ 5-6 مہینے کے اندر ان کے مربی میرے سامنے ٹکتے نہیں ہیں اب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چندوں کی آپ نے بات کی ہے، میری تو وائف بھی ان سے بڑی تنگ تھی، وہ کبھی فون آ رہے ہیں صدر لجنہ کے، کبھی وہ آپ نے السلام علیکم آپ میٹنگ پہ نہیں آئی، میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ فون بھی نہیں اٹھا رہی تھیں اپنا۔ اور میری وائف کہتی ہے ابھی ہم بیزی ہوتے ہیں، یہ فون پہ فون کرتی رہتی ہیں، کبھی میٹنگوں پہ بلاتی ہیں، کبھی اجلاسوں پہ بلاتی ہیں، وہ انہی دھندوں پہ لگایا ہوا ہے لوگوں کو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ خلافت ڈے آ گیا، اب یہ مسلم موعود، اور جعلی مسلم موعود، فراڈیا مسلم موعود، اور جعلی قبضہ کیا انہیں، اس نے ذکی غلام کے الہام کے اوپر، وہ ثابت ہو چکا ہے، سورہ حاقہ کے مطابق اس کی قطع بتین ہوئی۔ وہ یہ ایک دوسرا مضمون ہے، اس کے اوپر ہم پھر کوئی اور پروگرام رکھ لیں گے، ابھی جو آپ کے سوال ہیں وہ میں ان کے جواب دیتا ہوں آپ کو۔ محترم اکبر خان صاحب، کیا آپ یا آپ کے خاندان کے کسی فرد نے کسی ملک میں سیاسی پناہ حاصل کی ہے اور کس بنیاد پر کی ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ ایک سوال کیا ہے ایک دوست نے، کس بنیاد پر کس ہمارے رشتہ دار نے سیاسی پناہ کن ملکوں میں حاصل کی۔ یہاں پہ موسٹلی زیادہ لوگ جو آتے ہیں وہ آ کے سب سے پہلے سیاسی پناہ ہی لیتے ہیں، وہ ریلیجن بیس پہ، تو اس کے بعد پھر مختلف ان کی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں، کسی کو کسی اور قانون کے تحت ویزا مل جاتا ہے، کسی کو کسی قانون کے تحت ویزا مل جاتا ہے، کسی کو بیوی کے بیس پہ ویزا مل جاتا ہے، کسی کو خاوند کی بیس پہ ویزا مل جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں پہ جو ویزا اور نیشنلٹی ملی ہے وہ میری اس دوسری بیوی کے بیس پہ ملی ہے، اس کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی، اور اس کو بھی اپنی فیملی کے بیس پہ ملی تھی، ہمیں اسائلم کے بیس پہ یہاں پہ نہیں ملی۔ یہ الحمدللہ میں دعوے کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ جماعت کے بیس پہ میں نے نہیں لی، مجھے اپنی بیوی کے بیس پہ ملی ہے۔ محترم اکبر خان صاحب، آپ نے احمدی جماعت نظام کے مسلح موعود کو بھی دیکھا، ماشاءاللہ اتنا اچھا سسٹم چلا گیا کہ ان کی اولادیں بھی اس سے فیض یاب ہو رہی ہیں اور راجہ کے بعد راجہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کو جو آپ نے فالو کرنا شروع کیا ہے، ہمارے گروپ میں بھی ان سے کئی سیشنز ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، میرا پرسنل پہ بھی رابطہ ہے، اور میں شاید ان کچھ خوش نصیب لوگوں میں ہوں گا کہ جو مامور من اللہ کہے جاتے ہیں محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، کہ ان سے کسی وقت میں کسی بھی ایمرجنسی میں بھی بات کرنا چاہوں تو مجھے وہ الاؤڈ ہے۔ تو محترم عبدالغفار جنبہ صاحب تو بہت ہی سیدھے سچے سرل سے انسان ہیں، ان کے ساتھ رہ کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ مجھے تو بہت سادہ مزاج کے آدمی لگے۔ بتائیں، شکریہ۔ میں بچپن سے ہی دعائیں پڑھا کرتا تھا، رب زدنی علما، رب آرینی حقیقت الاشیاء، رب کلو شاہین خادموں کا، رب فافظنا ونصرنا ورحمنا، یا حفیظو یا عزیزو یا رفیق، اس طرح کی دعائیں اور صورتیں کافی میرے والد صاحب نے مجھے یاد کروائی ہوئی تھیں، تو میں بچپن سے اپنے لیے رب زدنی علما کی دعا کیا کرتا تھا۔ تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں آ کے یہ 5-6 مہینے میں کافی علم عطا کر دیا ہے، اب میں کافی بات چیت کر سکتا ہوں۔ بہت زیادہ عالم فاضل تو میں نہیں ہوں، نہ میں قرآن کا حافظ ہوں، لیکن ایک مربی میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا اللہ کے فضل سے اب۔ جی سر، آپ کا یہ سوال جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور پیارا سوال ہے۔
عبدالغفار جمبا علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل ہی سادے آدمی ہیں. اگر آپ قرآن کو کھولیں اور نبیوں کی ہسٹری دیکھیں، سارے نبی اسی طرح کے سادہ طبیعت نبی تھے، بالکل سادہ اور انتہائی سچے، بالکل سچ بولنے والے. آپ ان کا جھوٹ پکڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. میں نے اتنی کوشش کی ہے، آپ یقین کریں مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی ان کے بارے میں نے خود ہی ان کے خطبے سن کے سارا نالج لکھ کے، آپ میرے پاس ایک پوری بک ہے جو میں نے ہاتھ سے لکھی ہے، اور پھر میں نے کتابوں سے چیک کی ہیں ان کے حوالے، اور میں ان کا کوئی جھوٹ نہیں پکڑ سکا. اور جب میں ان کا کوئی جھوٹ نہیں پکڑ سکا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بالکل سچے ہیں، یہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے ہیں. پھر میری ان کے ساتھ بات ہوئی، میں نے ان کو پوچھا کہ آپ نے یہ دعویٰ، میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ میں ان کے خطبات سے سب کچھ سن چکا تھا. تو انہوں نے جب میرے ان کے ساتھ پہلی دفعہ فون پہ بات ہوئی نا، تو انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم کہا کہ ہاں آپ کوئی سوال کریں. میں نے کہا میں نے حضور آپ کے ساتھ کوئی سوال نہیں کرنا، کیونکہ میں اپنے سارے سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈ چکا ہوں پہلے ہی، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی سوالوں کی، یا میرے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا تو میں ان کے خطبے لگاتا تھا، تو نیکسٹ ڈے مجھے وہ جواب ملنے شروع ہو جاتے تھے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ لنڈن میں ڈاکٹر مقصود صاحب ہیں، میرے پاس ان کا نمبر آ گیا. وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے گھرانے سے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. میں نے ان کو شروع میں 2-3-4 دفعہ فون کیا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بیزی آدمی ہیں، تو بچے بھی ان کے 2 چھوٹے ہیں، تو میں ان کو زیادہ تنگ نہ کروں. لیکن انہوں نے میرے سوالوں کے بڑے اچھے جواب دیے. پھر مجھے طارق چوہان صاحب کا نمبر مل گیا، پھر میں نے ان سے فون کیے، وہ بھی بہت نیک انسان ہیں، انہوں نے بھی مجھے میرے سارے سوالوں کے اچھے جواب. پھر مجھے اور دوست مل گئے، انہوں نے بھی میرے جو سوال تھے ان کے جواب دیے ہیں. اور میں نے بہت خطبے بھی سنے دوستوں کے. مزید قدیر صاحب ہیں سویڈن والے، اور یہاں پہ مقصود صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں ظہور صاحب، اور اسی طرح ان کے دوسرے بھائی ہیں. یہ سب کے خطبے میں نے سنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جرمنی میں کچھ دوست ہیں، ان کے خطبے میں نے، سویڈن کے، کینیڈا کے کچھ دوست ہیں، ان کے میں نے خطبے سنے. غرض یہ کہ میں نے اپنے سارے سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈ لیے. اب یہاں پہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کون سے مربی کو میں نے شکست دی ہے. میں آپ کو 3 مربیوں کا بتا دیتا ہوں. میں نے 3 مربیوں سے پوچھا کہ مسلم موعود جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی نہیں، پیدا ہو گئے تھے 9 سال کے عرصے میں. میں نے کہا اگر وہ 9 سال کے عرصے میں پیدا ہو گئے تھے تو ان کے پیدا ہونے کے بعد 11 الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسلم موعود کی نشانیوں کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، ان خصوصیات کے ساتھ کیوں ہوتے رہے کہ میں تمہیں وہ مسلم موعود بیٹا دوں گا. مثال کے طور پر یہاں پہ میں ایک الہام کی بات کر دیتا ہوں، جو مرزا مبارک احمد صاحب جو چوتھے بیٹے تھے، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماؤد مالود بیٹا سمجھ رہے تھے، جس کا ذکر تریاق القلوب میں ہے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہے. اب 3 کو 4 کرنے والی مرکزی نشانی ہے مسلم موعود الہام کی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. وہ الہام کچھ یوں تھا، انا نبشرو کا بے غلام حلیمن. میں نے مربی صاحب کو پوچھا جی یہ کیوں ہوا تھا، تو وہ مجھے کہتے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ مسلم موعود کی نشانی ہے تو 50 نشانیاں 52 نشانیاں، وہ بولا لمبی چوڑی، میں بیمار آدمی ہوں، آپ حضور سے پوچھ لیں. انہوں نے سمجھا کہ میں قبرستانی جماعت میں ہوں. میں کہا وہ حضور بیچارے کو کیا پتا ہے، اس کو تو مرزا طاہر احمد صاحب لگا گئے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کو تو بیچارے کو آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ بتا دیں، آپ بھی مربی ہیں. کہتے نہیں جی میں بیمار شمار ہوں، میں نہیں بتا سکتا. بات ختم. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے سلام لینا بند کر دیا اور میرا نمبر بھی بلاک کر دیا. محترم اکبر خان صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں، بٹ یہ ہے کہ ٹائم لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. آج جب آپ نے احمدیز نظام جماعت جس کو آپ فالو کرتے تھے، جس کے خلیفہ مسرور صاحب محترم ہیں، اس نظام کو چھوڑا ہے، تو آخر کیا سائیکلوجی ہوتی ہے ایسے ممبر کی کہ جو بھی چندہ جات دیے ہیں، یا یہ کہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بڑوں نے اگر موسوی بھی وہ تھے، تو آج آپ کے کیا خیالات بنتے ہیں، کیا دل کرتا ہے آپ کا، کیا سائیکلوجیکل اثر ہے آپ کے مائنڈ پہ، بتائیں. شکریہ.
چندے دیے ہیں امیر فیصل صاحب، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہم نے دیے مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر، اس کے لیے تو ہم نہیں پچھتاتے ٹو بی آنےسٹ۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے نے دھوکہ دیا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نوح کا خطاب ملا تھا، اے نوح تو اپنی خواب کسی کو مت بتانا۔ انہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کا کیا، ان کی قطع وطین ہوئی سورہ حاقہ کے مطابق 10 مارچ 1954 کو چاقو کی نوک ان کی شارگ میں ٹوٹی، اور اس کا ذکر ایک مرد خدا صفحہ 106 پر درج ہے۔ یہ سزا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ جو شارگ ہے وہ کٹتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہید نہیں کرتا، موت نہیں دیتا، کوئی شہادت کا درجہ نہیں دیتا، صرف اس میں ذکر ہے کہ میں اس کی شارک کاٹ دیتا ہوں، تو ان کی شارک کٹی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ اور آگے یہ خلافت بھی غلط ہے، یہ بھی خلافت بھی جھوٹی ہے، کیونکہ خلافت میں نہاج نبوت جو ہے نا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہے، جس کا تحفہ گولڑیا میں مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ میں اس سلسلے کا 13واں خلیفہ ہوں، اور 12واں خلیفہ انہوں نے بتایا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی تھے، اور پیچھے 11 کون تھے؟ پھر جماعت احمدیہ سے یہ پوچھیں وہ 11 کون تھے؟ وہ وہی قدرت ثانیہ کے وہ 13 مظہر تھے، اور آگے جو قدرت ثانیہ چلنی ہے وہ جماعت احمدیہ میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ آئندہ جو بھی مجدد آئیں گے وہ تمہاری جماعت میں سے آئیں گے۔ وہ دیکھ لیں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مجدد کے روپ میں ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کو دوڑیں لگی ہوئی ہیں اس وقت۔ محترم اکبر خان صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے وہ چندہ جات مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو سمجھ کر دیے ہیں، بٹ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا انتقال تو 1908 میں ہو گیا ہے، تو وہ تو آپ کے چندوں سے فیض یاب نہیں ہوئے نا، اور جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا جو نیوٹرل تجزیہ کرنا جانتے ہیں، ایبلٹی رکھتے ہیں، اور آج آپ بھی اقرار کر رہے ہیں ان باتوں کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مان لینا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اور احمدی جماعت نظام عالمگیر کا ممبر ہو جانا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نیوٹرل تحقیق کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے محترم۔ بٹ جب آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تعلیمات کا جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ ویسٹیج گئی منی، یا یہ کہ مسلمانوں کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو دے دیا، نیک کام کر دیے، چلو جی جنت میں جا کے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، اور جو احمدی کون صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قبر میں 2 سوال ہوں گے کہ تبلیغ کی تھی، چندہ دیا تھا، تو آپ ان سوالوں کے آسانی سے جواب دیں گے؟ بتائیں، شکریہ۔ وہ تبلیغ کی تھی، چندہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ اب بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ تو ایک دیکھے کیا بیوقوف آدمی ہے وہ مبشر کالوں صاحب، برا مت بنائیے گا مبشر کالوں صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، آپ کہہ رہے ہو چندہ دیا تھا، تبلیغ کی تھی، جاؤ۔ پھر دوسری جگہ پہ آپ کہہ رہے ہو کہ کشفی حالت میں حافظ چراغ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پراٹھے اور بھنا گوشت کھلا دیا۔ او یار کتنے فنی قسم کے آدمی ہو آپ۔ میرے ابو نے آپ کے جعلی مسلم موعود کی پٹھی دھوئی، اور مجھے ایک دفعہ ربوہ میں بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے تو کشفی حالت میں اللہ تعالیٰ نے رشید خان صاحب کے بیٹوں کو پراٹھے اور بھنا گوشت نہیں کھلایا، وہ حافظ چراغ صاحب کیا آسمان سے اترے تھے؟ باقی بات یہ ہے کہ امیر فیصل صاحب پیسے جو ہے نا وہ تو یہ قبرستانی بجو کھا چکے ہیں، وہ تو ان سے واپس نہیں نکل سکتے۔ اگر ان میں غیرت ہے تو ٹھیک ہے، 50 سال کے میرے حساب کر کے مجھے واپس کر دیں پیسے، میں کہتا ہوں کر دیں واپس، لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ بات پیسوں کی نہیں ہے، بات ہے دلیل کی، ہم ان کے ساتھ دلیل کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ آؤ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرو، لیکن یہ مناظرہ نہیں کرتے، ہم سارا خرچہ خود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محترم اکبر خان صاحب، طاہر امجد صاحب ہیں ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کے، ماشاءاللہ آج کل تو خیر ایڈمن بھی ہیں، اور کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، کینیڈا امریکہ سائڈ ماشاءاللہ ان کے بھائی بھی ہیں، تو یہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے طاہر امجد صاحب، میں تو انہیں ایک بہت ہی
بنیادی پلرز میں سے مانتا ہوں احمدی جماعت نظام سسٹم کے. تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ آپ جیسے خامخواہی روٹ کے ناراض ہو کے جا رہے ہیں احمدی جماعت نظام سے، تو یہ آپ کو بیسٹ دلائل جو بھی اویلیبل ہوں گے وہ دیں گے آپ کو، اور انویٹیشن دیں گے کہ آپ واپس سسٹم سے آ کے جڑیں، اور یہ بہت اچھی اچھی باتیں دلائل کے ساتھ بتائیں گے کہ آخر آپ کو واپس کیوں آ جانا چاہیے. تو کیا آپ ان سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ اور کیا جیسے آج یہ کہہ رہے ہیں تو وہاں تو دن کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ شاید 12، بلکہ ان کے یہاں تو 10 ہی بج رہے ہوں گے صبح کے. تو اگر آپ ٹائم پرووائڈ کر سکیں جب آپ کا کمفرٹیبل ہو تو آپ انفارمیشن دیں کہ کب ہم آپ سے طاہر امجد صاحب کی بات سیٹلڈ کرا دیں. شکریہ. جی بالکل، طاہر امجد صاحب سے میں بات کر سکتا ہوں، پروگرام بنا لیں گے، ہم بات کر لیں گے. لیکن طاہر امجد صاحب کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ طاہر امجد صاحب اپنے خلیفہ وقت کو کہیں، مرزا مسرور احمد صاحب کو، کہ وہ سورہ نحل کے مطابق باہر آئیں اور مناظرہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی جا مناظرہ کر اور لوگوں کو اپنی تعلیم کی طرف بلا کے لا. مرزا مسرور صاحب مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ کی شان زیادہ ہے، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ نحل کے مطابق ان کے خلیفہ کی شان گئی تیل لینے، قرآن کی شان زیادہ ہے. پھر یہ اپنے خلیفہ کو اب باہر نکالیں، یہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ مناظرہ کروائیں، ہم ریکارڈنگ کریں گے 3 جگہ پر. اگر مرزا مسرور صاحب اور ان کے 2 مربی بیٹھ جائیں ساتھ، ہم بھی 2 بندے ہمارے بھی اصلاح پسند جماعت کے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اگر وہ جیت جاتے ہیں مرزا مسرور صاحب تو ہم ان کی طرف چلے جائیں گے، معافی مانگ لیں گے. اگر وہ ہار جاتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، ججز بیٹھیں گے، تو پھر یہ ہماری طرف آ جائیں. یہ سب سے اچھا بہترین سولوشن ہے، کیونکہ 20-25 سال سے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام ان لوگوں کو پرسنل بالکل علیحدہ علیحدہ جواب دے رہے ہیں. لیکن یہ اتنے مطلب بدتمیزی کی انتہا ہے کہ یہ اپنے خلیفے کو باہر کیوں نہیں نکالتے؟ وہ خلیفہ کیوں چھپا ہوا ہے ان کا؟ باہر نکلے نا، مناظرہ کرے. جب سورہ نحل کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ مناظرہ کریں. میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کروں گا 13 الہاموں کے اوپر بات، اور یہ تنظیموں کے اوپر، اور مسلم موت کی قطع بتین کے اوپر. بے شک یہ میرے ساتھ کر لیں بات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر فیصل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ جتنا مرضی مجھے کہتے رہیں کہ آپ پلر سمجھتے ہیں یا نہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ خاکسار ایک دنیا دار آدمی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، نہ تو میں مربی ہوں، نہ کسی دینی مدرسے میں کبھی گیا ہوں، نہ کبھی یہ حسرت رہی ہے کہ جاؤں. بہرحال میں تو خود طالب علم ہوں، ان سے بہت کچھ فیضیاب ہونا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو مکمل 100% مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اور ایڈلٹ جو ہیں جب وہ اپنی رائے خود بناتے ہیں، جو ان کو راستہ پسند آئے اس میں وہ جائیں. میں تو آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جانے والوں کو خدا حافظ کہتا ہوں، نیک تمناؤں کے ساتھ. نہ تو میں اس معاملات پر کسی بھی قسم کے دباؤ کو قبول کرتا ہوں، نہ میں دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں، نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اور اس میں ہر انسان کو مذہب کے معاملات پر مکمل آزادی ہے. جی طاہر صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مکمل آزادی ہے. صرف مجھے آپ یہ بات بتا دیں کہ 20 سال سے 25 سال سے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مرزا مسرور صاحب کو کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، ہم ریکارڈنگ کریں گے، 3 لوگ ریکارڈنگ کریں گے، ججز بیٹھیں گے. تو وہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں بس. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. آپ نے ذرا نوازی کی کہ اس خاکسار کو سے مخاطب ہونا پسند کیا ہے. محترم، میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب طاہر نسیم صاحب نے جمبہ صاحب کو مقابلے کا چیلنج دیا تھا، تو اس کے جواب میں حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب علیہ السلام نے ان کو کیا جواب
مرحمت فرمایا تھا وہ قول زرعی اگر آپ کے علم میں ہیں تو اس کو بیان کر دیجئے تو عنایت ہوگی آپ کی حضور۔ محترم طاہر امجد صاحب، یہاں پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے علمی ہی، کہ ماشاءاللہ آپ بھی بچپن سے اس سسٹم کا حصہ ہیں اور آج بھی ایک بہت بڑے ڈیفینڈنٹ ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے پاس تو 1000 دلائل اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آدمی احمدی جماعت نظام سسٹم چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ ایبیلٹی رکھتے ہوں اس کو پلس پوائنٹس بتانے کے اور یہ بتانے کے دیکھو ہمارے پاس یہ پلس پوائنٹس ہیں اس لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے اور یہیں رکنا چاہیے سر۔ تو میں تو اس بات کے آپ کے خلاف ہوں کہ بھئی آپ کہہ دیں کہ نہیں بھئی جا رہے ہو تو جاؤ، آپ کے پاس تو ہزاروں دلائل ہونے چاہیے، تو 10-20 دلائل آپ ان کو بھی دے دیں۔ شکریہ۔ سر مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کس صاحب کی بات کر رہے ہیں اور ان کی کیا بات حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں یہ آپ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب مناظرہ کیوں نہیں کرتے جب سورہ نحل کہہ رہی ہے کہ مناظرہ کرو، وہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے 20-25 سال سے؟ میں نے آپ سے یہ اس سوال کا، مجھے نہیں پتا آپ جس صاحب کی بات کر رہے ہو انہوں نے کیا بات کی تھی تو کیا نہیں کی تھی، مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ مناظرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں مرزا مسرور صاحب۔ جی امیر فیصل صاحب، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں۔ I'm a very practical man، میں سیلز اور بزنس میں ریلیٹڈ رہا ہوں، تو ہر کوئی بھی جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس میں آپ فائدہ دیکھتے ہیں، اپنی فلاح دیکھتے ہیں، تو ہم تو تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ نظام دوسروں سے بہتر کیوں کر لگتا ہے، لیکن جیسے گاہک کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوتی، یہ تو کسٹمر کا جو کلائنٹ ہوتے ہیں یا جس سے آپ تبادلہ خیال کر رہتے ہو اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کو جو چیز پسند آئے، جس نظام کو، جس جماعت کو، جس گروہ کو وہ سمجھے کہ اس سے میں ترقی کر سکتا ہوں، اپنے اخلاق کی بہتری کر سکتا ہوں، میں بہتر اطوار اپنا سکتا ہوں، یا کون سا سسٹم ہے جو مجھے بدتمیز کر دیتا ہے، بد تہذیب کر دیتا ہے، گالی بازی کی طرف لے کے جاتا ہے، میرے اخلاق تباہ کرتا ہے، اور کون سا بہتر ہے۔ تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ کوئی کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے سناتن دھرم کا سے ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی ہو، وہ انسان کیسا ہے؟ کیا وہ بہتر انسان بن گیا؟ کیا اس نے جو نیا نظریہ یا نئی جماعت یا نیا گروہ جوائن کیا ہے اس نے اسے بہتر انسان بنایا ہے یا بدتر انسان بنایا ہے؟ اگر وہ آپ کو بدتر انسان بناتا ہے تو میرے خیال سے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر وہ آپ کو بہتر انسان بناتا ہے تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے، میرا نظریہ یہ ہے۔ باقی میں مذہب کے معاملے میں 100% آزادی کا قائل ہوں۔ طاہر صاحب، میں نے آپ سے بالکل سمپل سا ایک سوال کیا ہے کہ مرزا مسرور صاحب حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے، جب قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نحل کہہ رہی ہے کہ اے نبی جا مناظرہ کر اور لوگوں کو اپنی طرف بلا کے لا، اپنی تعلیم کی طرف بڑے ہی پیار سے، تو مرزا مسرور صاحب مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ 20-25 سال سے ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سارا خرچہ میں کروں گا، ہماری جماعت سارا خرچہ کرے گی، ججز بیٹھیں گے، لائیو پروگرام دکھائیں گے دنیا کو، دنیا فیصلہ کر دے گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آپ کو بہت آسان ماسوائے کہ انڈیویجولی طور پہ لوگوں سے باتیں کرتے رہیں، آپ اپنے خلیفہ کو لائیں نا سامنے، ہمارے خلیفہ بات کر لیں گے آپ کے خلیفہ کے ساتھ، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اکبر خان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے انٹرویو کا پہلی قسط ایک طرح سے پوری کی۔ اس بیچ میں ان دا اینڈ طاہر امجد صاحب کا پروپوزل آیا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے،
تو हमने गुफ्तगू को फ्रूटफुल बनाने के लिए ये तजवीज़ सीधे सीधे रख दी कि ताहिर अमजद साहब बहुत ज़्यादा इल्मी आदमी हैं अहमदी जमात निज़ाम के, तो वो सीधे सीधे आपको इनवाइट करें दलाइल के साथ कि आपको सिस्टम से क्यों नहीं जाना चाहिए और सिस्टम में क्यों वापस आना चाहिए। अकबर ख़ान साहब, आपने मुतालबा ये किया कि आप चाहते हैं कि अब्दुल गफ्फार जंबा साहब की बात खलीफा वक्त ऑफ अहमदी जमात निज़ाम मसरूर साहब से हो, जो जाहिर सी बात है कि आपकी कभी भी नहीं मानी जाएगी। वो तो मैं अपने बेस पे, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनवाइट कर चुका हूँ योर डिस्कशन ग्रुप के माध्यम से ही, क्योंकि अब्दुल गफ्फार जंबा साहब ने यहाँ पे ये बात कही थी, तो वो बात तो कभी होगी नहीं। और अहमदी जमात निज़ाम की सिस्टम से मैं खुद इस बात से परेशान भी हूँ और मुतनफ़िर भी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की स्टडीज़ अगर पढ़ो तो उनको किसी ने भी चैलेंज किया तो उन्होंने बखुशी कबूल किया और उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। तो आखिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब से तो बड़ा स्टेटस कभी भी नहीं हो सकता खलीफा जी का कि वो बातचीत को एक्सेप्ट ना करें। बहरहाल अहमदी जमात निज़ाम का फ़ैसला हम क्या कर सकते हैं। ताहिर अमजद साहब ने फिर वही बातें शुरू कर दी माजरत के साथ कि कौन से सिस्टम में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अरे भाई, इस चीज़ की ज़रूरत क्या है कि कहाँ जा रहे हैं? आप तो उन्हें बुलाने की एबिलिटी रखें, सलाहियतें रखें, काबिलियत रखें कि ओ भाई कहाँ जा रहा है, मैं गाँव वाला बंदा हूँ, देसी ज़बान में बता दूँ, इधर वापस आओ, देखो दलाइल हमारे पास हैं, ये सुनो, और इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं, और मैं समझता हूँ कि ला हासिल गुफ्तगू करने का कोई मकसद नहीं। तो आप तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन फिर रखेंगे। हमारे बहुत सारे सवालात रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।